Today we will study about Roman civilization and ancient civilization. It is approximately start in 625 BCE and end up at 476 AD. इसमें ये शुरू हुआ था और इसमें तकरीबन ये ख़त्म हो गया रोमन सिविलाइजेशन। अब ये रोमन सिविलाइजेशन के लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर लोकेट था। लोकेशन तो अगर हम देखें तो मैप में ये जो मेडिटरेनियन सी है, मेडिटरेनियन सी, इसके बैंक्स पे, दोनों बैंक्स के इर्द गिर्द ये वाक़या था। यानी इसका मतलब यहाँ पर इस इलाके में ये वाक़या था, इसके इर्द गिर्द ये रोमन सिविलाइजेशन यहाँ पर वाक़या था, ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो ये इसका लोकेशन के मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर ये रोमन सिविलाइजेशन आबाद था। हिस्टोरियन के मुताबिक ये ग्रीक सिविलाइजेशन के बाद एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा चुका था और इसका मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग था। और जो है इसमें इसने साइंस में भी तरक्की की थी, फिलासफी में भी तरक्की की थी और इसने जो है बहुत सारा एरिया जो है कंकर्ड किया था। अब हिस्टोरियन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये तो तकरीबन 161 सी तक जो है ये बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा था। ये कंटिन्यू था, इसमें लोग तरक्की कर रहे थे, ये आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद इसमें 161 सी में एक रूरल आ गया, रूलर, जिसका नाम था मार्कस एरुलस। मार्कस एरुलस जब इसमें आया था और गया, इसका जो यहाँ यहाँ तक 180 सी तक इसका जो है टेनेवर था। ये इस दरमियान ये रूलर रह चुका था रोमन एम्पायर का। और वो ये भी कहते हैं कि ये मार्कस ऑरेलस जो है ये बहुत कैपेबल रूलर था, बहुत दानिश्वर था, बहुत जो है ज़हीन था और इसके अलावा बहुत दलेर भी था। तो ये आखिरी रूलर था रोमन सिविलाइजेशन का। इसके बाद जो भी रूलर्स आए हैं इस सिविलाइजेशन में, रोमन सिविलाइजेशन में, वो जो है कैपेबल नहीं थे, इनकेपेबल थे, जिसकी वजह से रोमन सिविलाइजेशन ज़वाल की तरफ बढ़ रहा था। अब अगर हम इसके डिक्लाइन की बात करें तो हिस्टोरियन कहते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन जो है ये कम्प्लीटली जो है ख़त्म नहीं हुआ है। उसका ये मानना है कि ये जो बेजेंटाइन एम्पायर है, बेजेंटाइन एम्पायर, ये इसमें तब्दील हो चुका है। यानी ये जो है अगर रोमन सिविलाइजेशन है तो इसमें ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक जो है ईस्ट वेस्ट रोमन एम्पायर और दूसरा जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ये तकसीम हो गया। और इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर को इन्होंने क्या नाम दिया? बेजेंटाइन नाम दिया। यानी अभी जो बेजेंटाइन एम्पायर, उसके बाद जो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि बेजेंटाइन एम्पायर क्या है। तो बेजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर है। अब वेस्टर्न पार्ट में क्या हो गया? इसमें जो है जर्मन एक ट्राइब जिसको हम बारबेरियन कहते हैं, बारबेरियन ने इस पर हमला किया। ये यहाँ पर रह रहे थे, ये जब तकसीम नहीं हुआ था तो इससे पहले भी ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। और ये जो है चाइना से है, ये बारबेरियन जो थे ये चाइना से आए थे। तो ये बारबेरियन ने रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट पर हमला किया और इसमें
ڈکلائن کے جو وجوہات تھے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے کہ چیف ڈم اس میں کریٹ ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنے قبیلے بنائے کہ ہم، اور اس میں چیف ڈم جو ہے وہ اس کا چیف ہو گیا، ہر کسی نے اپنا ایک جو ہے گروپ بنایا، ایک قافلہ بنایا اور اس میں چیف ڈم کریٹ کیا، یعنی ایک ایک قافلے کا سردار بن گیا۔ اس کے اور جو وجوہات تھے ڈکلائن کے، فیمائن ایکسیٹرا، اس کی وجہ سے بھی یہ، یعنی اس پر جو ہے یا کوئی فلڈ آیا تھا، اس پر جو ارتھ کویک آیا تھا، یا کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا جس کی وجہ سے، یا کسی اور نے حملہ کیا ہے اس پر جس کی وجہ سے یہ ویسٹرن امپائر ختم ہو گیا۔ اب ہم ایسٹرن امپائر کی بات کریں گے۔ رومن سویلائزیشن کے ڈکلائن یا جو ہے فال کے بعد اس یورپ پر کیا اثر پڑا، تو ہم اب وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اثر پڑا کہ اس کا جو ٹریڈ تھا وہ بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لرننگ کا پروسیس تھا، سسٹم تھا، وہ بھی ڈکلائن بلکہ ڈسٹرائڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ باربیرین جو ہے وہ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ویسٹرن رومن امپائر میں ہی چلے گئے۔ تو یہ سب مسئلہ اس کی وجہ سے، اور جو امپورٹنٹ مسئلہ اس میں تھا، فیوڈل سٹیٹ اس میں بن گئے، فیوڈل سٹیٹ اس میں بن گئے۔ اب فیوڈل سٹیٹ کیا ہے؟ فیوڈلزم، اس میں فیوڈلزم سسٹم تھا۔ فیوڈلزم سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے، جس میں کنگ جو ہے لینڈ لارڈ، یعنی نوبلز کو اپنی زمین دے دیتے تھے، اور نوبل پھر پیسنٹ کو، کسان کو اپنی زمین اس شرائط پہ دے دیتے تھے کہ وہ اس زمین پر جو کچھ بھی اگائے گا اس میں سے کچھ حصہ ہے وہ نوبل کو دیں گے، اور نوبل اس کو بدلے میں کیا دیں گے؟ سیکیورٹی دیں گے۔ تو یہ تھا فیوڈلزم، فیوڈل سسٹم تھا یہ۔ تو فیوڈل سسٹم جو ہے یورپ میں سٹارٹ ہو گیا۔ اب ہم بیزنٹائن امپائر کی بات کرتے ہیں کہ بیزنٹائن امپائر کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 330 اے ڈی ٹو 1453 اے ڈی، اس میں شروع ہوا تھا، اس میں ختم ہو گیا تھا۔ تو رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر کس جگہ کو کہتے ہیں؟ ایسٹرن رومن امپائر کو ہم بیزنٹائن امپائر کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ بیزنٹائن امپائر کا جو ٹریڈ سینٹر تھا، ٹریڈ سینٹر، اور اس کو ہم کیپٹل بھی کہتے ہیں، کیپٹل۔ تو کیپٹل تھا جو بیزنٹائن امپائر کا، تو وہ کیا تھا؟ کانسٹینٹینوپل اس جگہ کا نام ہے جو بیزنٹائن امپائر کا ٹریڈ سینٹر یا کیپٹل تھا۔ اب اس کانسٹینٹینوپل کی بات کرتے ہیں۔ کانسٹینٹینوپل ایک ایسی جگہ تھا جو بیزنٹائن امپائر کو، جبکہ پورے یورپ کو مڈل ایسٹ ایشیا اور افریقہ، آج کا جو یہ ایشیا افریقہ جو ہے، یہ ان تینوں کو کنیکٹ کرتا تھا۔ یہاں سے لوگ کانسٹینٹینوپل کے ذریعے یورپ سے جو ہے ٹریڈ کرتے تھے، تو یہ ٹریڈ سینٹر بھی تھا۔ سینٹرل ایشیا سے، رشیا سے، نارتھرن یورپ سے، میڈیٹرینین سی، اور یہ سارے ممالک جو ہے کانسٹینٹینوپل کے ذریعے یورپ کے ساتھ، یا کانسٹینٹینوپل کے ذریعے یورپ کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، اور ڈائریکٹ کنٹیکٹ، بزنس اکنامیکل کنٹیکٹ رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جب عرب لینڈ کو اس نے کنکسٹ کیا
تو اس کے بعد پرشیا، سیریا، فلسطین، ایجپٹ ایکسیٹرا، یہ سارے جو ہے کنسٹنٹینوپل کے ذریعے یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے۔ اب کنسٹنٹینوپل کے بعد ہم اس کے جو لا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو جسٹینین فسٹ جو پایو 127 اے ڈی ٹو پایو 165 اے ڈی، اس کے درمیان یہ بیزنٹائن امپائر کا رولر تھا۔ تو اس نے ایک لا کوڈ بنایا، اور اس کو کیا نام دیا؟ جسٹینین کوڈ۔ جسٹینین اس لا کو کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس کو نام اس لیے کیونکہ یہ اس جسٹینین فسٹ جو رولر تھا اس کے درمیان اس نے بنائے، تو اس کو ہم اس لیے جسٹینین کوڈ کہتے ہیں۔ اور جسٹینین کوڈ میں ایسا تھا کیا؟ تو اس میں رومن امپائر کے جب رومن امپائر تقسیم نہیں ہوا تھا تو رومن امپائر میں جو لاز تھے، اس کے جو لاز وہ سب اس میں کلیکٹ ہوئے ہیں اور آرگنائز ہوئے، یعنی اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو یہ جسٹینین کوڈ کی ہم نے بات کی کہ یہ جو لا تھا جسٹینین کوڈ اس کا نام ہے، وہ بیزنٹائن امپائر میں امپلیمنٹ تھا۔ اب لاسٹ میں اگر ہم اس کی جو ڈکلائن ہے اس کی بات کریں، ڈکلائن، تو ہسٹورین اس میں بتاتے ہیں کہ یہ بھی نیچرل ڈیزاسٹر اس میں کیا آتے ہیں؟ فلڈ، ارتھ کویک ایکسیٹرا، یہ بھی ایک وجہ تھی اس کے ڈکلائن ہونے کا، جس کی وجہ سے یہ بیزنٹائن امپائر ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اس کا ہسٹورین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب نے اس پر حملہ کیا یا ترکس نے اس پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ آٹومن امپائر نے جو ہے اس پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے، اور ایک کر کے حملہ نہیں کیا، سارے مل کر بھی اس نے حملہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے بیزنٹائن امپائر ختم ہو چکا ہوگا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہسٹری میں ایسا فکس ڈیٹ یا فکس جو ہے کوئی ریزن نہیں بتایا جاتا جیسے میتھس وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یا یہ اس میں کسی کی وجہ سے یہ ڈکلائن ہوا ہے، اس کی وجہ سے ڈکلائن ہوا ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کا پاپولیشن جو ہے وہ بہت وسیع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے لا اس پر قابو نہیں پا رہا ہے، گورنمنٹ اس پر قابو نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس میں سیول وار سٹارٹ ہو گیا۔ اور سیول وار کی وجہ سے اس کی ملٹری وہ کمزور ہو گئی، اور اس وجہ سے کسی نے اس پر حملہ کیا، اور یہ جو ہے بیزنٹائن امپائر ڈکلائن ہو گیا، بلکہ ڈسٹرائڈ ہو گیا۔ تو یہ تھا رومن سیولائزیشن کا ایک شارٹ ہسٹری۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔